बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद लियाकत और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद लियाकत यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंतहाई अहम मौजू पर कि किसी भी मुल्क का माशी निज़ाम कैसे चलता है और किस तरह एक मुल्क तरक्की कर सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं जमाल अनीस अब्बासी साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और माशी मसाइल हैं उनके ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। तो आज हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमाल भाई। वालेकुम सलाम। जमाल भाई, सबसे पहले आप कुछ अपने बारे में बताएं। नाम तो आपने बताया, जमाल अनीस अब्बासी नाम है और बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और इकनॉमिक स्टडीज़ जो हैं वो उस पर कुछ पढ़ना पढ़ाना और सीखने का अमल जारी है। और पैशन जो है वो आप समझ लें कि दो एरियाज़ में है जिसमें काम करने की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कि उस पर अपनी सर्विसेज देनी चाहिए। एक जो हमारी यूथ है इसके ऊपर, ताकि इसको प्रॉपर डायरेक्शन दे जा सके, और दूसरा अभी जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है पिछले कुछ अरसे से, इसके अंदर हमारा ये ख्याल है कि माइक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इस पर कुछ वर्किंग अगर की जाए तो शायद कम वसाइल से हम एक बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। तो ये दो एरियाज़ हैं जिन पर मैं अपनी एक पैशन की सूरत में सर्विसेज दे रहा हूँ और बस यही मेरा एक मुख्तसर तारुफ है। माशाल्लाह जी। जमाल भाई के साथ हमारी नशिस्तें रहती हैं और हमेशा इनसे सीखने को मिलता है। तो जमाल भाई, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो आजकल ज़द-ए-आम भी है और जिसके पाकिस्तान पर ख़तरात भी मंडरा रहे हैं, ये डिफ़ॉल्ट क्या होता है और एक मुल्क अगर डिफ़ॉल्ट कर जाए तो इससे आप क्या मुराद लेते हैं? ये हमारे आम ले मेन के समझने के लिए कि अगर ये किसी मुल्क को डिफ़ॉल्ट हो जाए तो फिर उसके साथ क्या होता है? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया बात करने का। जो कंट्री डिफ़ॉल्ट है एक्चुअली बिल्कुल इसको आम अंदाज में समझने के लिए ऐसे है कि मैंने एक इदारे से कर्ज़ा लिया किसी फ़र्द से और जो वक्त था उस पर अदायगी नहीं कर सका। तो ओरिजिनली ये टर्म जो है कंट्री डिफ़ॉल्ट, ये ठीक नहीं है, क्योंकि कंट्री डिफ़ॉल्ट नहीं करती, गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट कर जाती है। डिफ़ॉल्ट क्या चीज़ है? सही। कि आपने लोन लिया डिफरेंट फॉरेन एजेंसीज से, IMF की एग्ज़ाम्पल ले लें, तो तारीख़ में भी ऐसे होता रहा कि ममालिक और उनकी हुकूमतें कर्ज़ा लेती हैं किसी मकसद के लिए, ज़ाहिर तफसीलात बताई जाती हैं कि मैं कर्ज़ क्यों ले रहा हूँ, और वो मकसद पूरा नहीं होता या कर्ज़ वापस करने के वक्त कर्ज़ नहीं दिया जा सकता। सही। इसको कहते हैं कि फ़लाँ शख्स या फ़लाँ गवर्नमेंट जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गई है। अब ये जो असल में ओरिजिनली टर्म है, इसमें ये इंडिविजुअल्स के ऊपर भी लगती है, इदारों के ऊपर भी लगती है, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर डिफ़ॉल्ट की बात जब आती है तो कोई भी गवर्नमेंट जो है वो बैंकरप्ट नहीं होती, यानी दे ना दहिंदा हो जाती है, तो उसको वो एक इनफरादी डिफ़ॉल्ट वाले केस में नहीं लाया। क्योंकि देखिए ना, गवर्नमेंट को आप पकड़ सकते हैं, गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं, एक इनफरादी बंदा कर्ज़ा ले, असासे दे, अपना मॉर्गेज रखवाए, प्लेज करवाए, तो क्या करता है इदारा जाके उसके एसेट को ले लेता है, क्यों? उसके एक्सेस में होते हैं। जी। लेकिन कोई बाहर बैठा हुआ है, दूसरी IMF पाकिस्तान के एसेट्स को तो नहीं ले सकता। जी। इसलिए थोड़ा सा फ़र्क है, यानी जो इमेज बिल्ड किया जाता है कि यार पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा तो पता नहीं क्या हुआ, हमारे एसेट्स को ले लेंगे। हाँ, ये है कि पाकिस्तानी ओन्ड एसेट्स जो कहीं बाहर मौजूद हैं वो इदारे उठा सकते हैं, उनको सीज़ कर सकते हैं कि जब तक आप हमारे पैसे नहीं वापस करेंगे। तो बाय इटसेल्फ डिफ़ॉल्ट का मतलब तो ये है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। जी। इससे आपको फीलिंग ये आएगी कि शायद इससे कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होता, लेकिन इसके कंसिक्वेंसेस में कुछ मसाइल हैं जो हुआ करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे तरीके से वजाहत की है। इसी सिनेरियो में ना आजकल जो भी बात चल रही है हमारे सामने, हम सोशल मीडिया पर डिफरेंट वीडियोस देख रहे हैं जमाल भाई। श्रीलंका की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। जो आखिरी एक रिपोर्ट थी कि वो श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया, वो पेमेंट नहीं कर सका, और जो आखिरी टाइम उनके साथ हुआ, एक कार्गो शिप था जो ऑयल लेके आया, तो उनके पास डॉलर नहीं थे वो उसको पे करने के लिए, तो तकरीबन एक हफ़्ता उनकी पोर्ट पे खड़ा रहा और उसके बाद वो वहाँ से मूव कर गया और फिर पूरे मुल्क के अंदर एक क्राइसिस पैदा हो गया, जलाओ गिराओ की कंडीशन हुई। इस पे आप थोड़ी सी रोशनी डालेगा। हाँ, देखिए कि वो मैं जैसे अर्ज़ कर रहा था ना कि कम गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट कर जाए तो उसके कंसिक्वेंस यानी रिज़ल्ट में कुछ चीज़ें होती हैं। अच्छा, डिफ़ॉल्ट क्या चीज़ है? आपने फ़ॉरेन जितना भी सिलसिला चलता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जितनी भी होती हैं डॉलर में होती हैं। डॉलर क्या चीज़ है? डॉलर आपके पास मौजूद होगा जिसको हम रिज़र्व्स कहते हैं। डॉलर रिज़र्व्स इतने हैं गवर्नमेंट के पास, स्टेट बैंक के पास इतने रिज़र्व्स हैं। तो पाकिस्तान की कंडीशन में और श्रीलंका के केस में भी सबसे ज़्यादा जो चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं, जो चीज़ बाहर से मंगवाते हैं जिसके लिए हमें डॉलर की ज़रूरत होती है, वो तेल है, वो पेट्रोल है, वो इससे रिलेटेड आइटम्स हैं।
تو اب ہم تیل خریدتے ہیں تو ڈالر دیتے ہیں. دوسرا ہم نے وے آف ٹرانسپورٹیشن اور کیا کہتے ہیں کہ پیمنٹ کا موڈ اور کوئی طے کیا ہوا نہیں ہے, صرف ڈالر ہی ہے. تو پاکستان کے پاس جب ڈالر کم ہوتے ہیں تو وہ تیل نہیں منگوا سکتا, ڈالر کم ہوتے ہیں تو فورن پیمنٹس نہیں کر سکتا, لون کی کر لیں اس طرح. یہی کیس سری لنکا کے ساتھ ہوا. سری لنکا میں ڈالر آتے کہاں سے تھے؟ ان کا سب سے بڑا جو سورس ہوا کرتا تھا وہ ٹورزم تھا. جی جی. تو فارنرز جب جاتے تھے, اب ہوا یہ کہ کووڈ کے اندر اور بعد میں کم مینجمنٹ کی وجہ سے, انفراسٹرکچر میں بہتری نہ کرنے کی وجہ سے ان کا ٹورزم بند ہو گیا. جب ٹورزم بند ہو گیا تو ان کے سورسز کم ہو گئے اور ان کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی جو ہے وہ 100% تک چلا گیا. اس کا مطلب کیا کہ پورے سری لنکا کے اندر جتنی پروڈکشن ہوتی تھی, جتنے گورنمنٹ اسپینڈنگس تھیں, امپورٹ مائنس یعنی ایکسپورٹ کا نیٹ ایکسپورٹ جس کو کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ زیادہ تھیں, امپورٹس کم تھیں, وہ جو فرق تھا یہ سب کچھ ملا کے اگر یہ 100 تھا تو ان کا جو لون تھا اور قرضہ تھا وہ بھی 100 ہو گیا. اسے کہتے ہیں 100% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو. ان کی یہ تھی وجوہات جس کی وجہ سے ان کے پاس ڈالر نہیں تھا, ان کے پاس ریزروز نہیں تھے کہ وہ پیمنٹ کر سکتے. تو اصل میں ڈیفالٹ کرنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا اس لیے کہ ان کے پاس پیمنٹس کے لیے ڈالرز موجود نہیں. ڈیفالٹ ایک الگ سینیریو ہے, لیکن وہی بتا رہا تھا ڈیفالٹ کے کنسیکوینس میں کیا ہوا کہ نتیجتاً ایسا ہوا کہ ثابت ہو گیا کہ ان کے پاس ڈالر نہیں ہے, ان کو تم کیسے چیز بیچو گے. تو باہر سے لوگوں نے چیزیں دینا کم کر دیں اور تیل کے کو خریدنے کے لیے ان کے پاس ڈالر نہیں تھی کہ وہ دے سکتے اور تیل لے سکتے. اچھا, یہاں ایک امپورٹنٹ سوال پیدا ہو رہا ہے جمال بھائی, دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں یہ ڈالر میں ٹریڈ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اپنی لوکل کرنسی میں کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا اس کے ساتھ ایشو ہے؟ یہ عام آدمی کے سمجھنے کے لیے آپ آسان الفاظ میں اس کو کس طرح بیان کریں گے؟ دیکھیں, آج جو ورلڈ اکنامک کرائسس ہے, مجھے جہاں تک سمجھ آئی اس کی بنیادی مسئلہ, بنیادی وجہ ہی ڈالر میں ٹرانزیکشنز کا ہونا ہے. یعنی ہم اور چائنا ٹریڈنگ کرتے ہیں تو نہ چائنا کی کرنسی بیچ میں انوالو ہوتی ہے نہ پاکستان کا روپی انوالو ہوتا ہے. ہم وہ جاپان کرتے ہیں تو نہ جیپنیز ین استعمال ہوتا ہے نہ پاکستانی روپیز انوالو ہوتا ہے. ہم سب کے آپس میں لین دین ڈالر کے اندر ہو رہا ہے. صحیح. یہ ہے وہ بات جس کو کہتے ہیں کہ امریکہ اور جو انٹرنیشنل مانیٹری ایجنسیز ہیں انہوں نے نا قید کیا ہوا پورے اکنامک سسٹم, ورلڈ اکنامک سسٹم کو. جی جی. یعنی اس میں, اور مجھے جو اندازہ ہے, مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سوائے اس کے کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو پولیٹیکل اور اسٹیبلشمنٹ ٹائپ لیڈرشپ ہے, پولیٹیکل اور کسی بھی کنٹری کی اسٹیبلشمنٹ, یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ان کا ملک انڈیپینڈنٹ ہو. اس کی ریزنز پولیٹیکل ہیں, آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا کیا ریزنز ہو سکتی ہیں. میں اس کی ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. جی جی. کہ یہ امپاسبل اس لیے نہیں ہے کہ کوالالمپور سمٹ ایک ہوا اور اس میں ڈاکٹر مہاتیر محمد نے اسپیچ کی جس میں اسلامی ممالک کے کچھ لوگ تھے, اسپیشلی اس میں انوائٹڈ جو ہے ٹرکی, پاکستان اور ملیشیا تھے جو بڑے کنگ تھے اس کے, باقی بہت سارے لوگ تھے. تو انہوں نے بھی یہ بات کی اور انہوں نے صحیح نا اصل جگہ پہ ہٹ کیا, اصل مسئلے پہ ہٹ کیا. انہوں نے کہا ڈالر اصل میں اصل ایشو ہے, اس لیے ہم ممالک اگر چاہیں تو ہم آپس کی ٹریڈنگ کو ہم بارٹر سسٹم پہ لا سکتے ہیں, گولڈ دینار پہ ٹریڈ کر سکتے ہیں, اپنی اپنی کرنسیز کو یوز کر سکتے ہیں. اس طرح اس سے کیا ہوگا, ڈالر کمزور ہوگا. دیکھیے مجھے جب پتہ ہو نا کہ میں نے باہر کوئی بھی پیمنٹ کرنی ہے تو ڈالر میں کرنی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا میں بھی کیلکولیشن اپنی ساری ڈالر پہ کرنا شروع ہو جاؤں گا, چیزیں بھی ڈالر میں بیچنا شروع ہو جاؤں گا. لیکن جب مجھے پتا ہو کہ میں نے چائنا سے 24 ارب ڈالر لیا ہوا ہے, چائنا کو میں نے جو 24 خرب روپیہ واپس کرنا ہے, وہ واپس کرنے کے لیے میں چائنیز ین کے چائنیز کرنسی کے اندر میں اس کو پیسے دوں, پاکستانی روپیز کے اندر اس کو کنورٹ کر دوں. تو یہ ڈالر کا کیوں ہو رہا ہے ٹرانزیکشن, مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور جو کسی کنٹری کی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ نہیں چاہتی کہ اس کنٹری کے ساتھ یا کچھ کنٹریز مل کر اس کو ٹھیک کر سکیں. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے, لیکن اگر کچھ ممالک اٹھیں اور وہ یہ چاہیں جیسے مہاتیر محمد نے کہا تو یہ امپاسبل نہیں ہے, اور یہ بہت اچھا سولوشن ہے ڈالر کو تھوڑا سا سٹاپ کرنے کا. ڈالر لے ڈوبا ہے. جی جی بالکل. یہ مطلب آپ کی باتوں سے مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ ڈالر کی اس ٹریڈ کو روکنے کے لیے ناممکن نہیں ہے, مشکل ضرور ہے اور ایک ڈیرنگ سٹیپ کی ضرورت ہے ہر کنٹری کو. ایسے ہی ہے. اچھا جمال بھائی, ہم ڈیفالٹ پہ بات کر رہے ہیں, بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے ڈیفالٹ کو بیان کیا ہے. پاکستان کے ساتھ ابھی جو خطرات منڈلا رہے ہیں ڈیفالٹ کے, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے, پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے بھی سم ٹائم یہ بات کہی جاتی ہے. پاکستان کے کتنے چانس ہیں ڈیفالٹ کے, کیا کتنے خطرات ہیں پاکستان کے اوپر اس وقت جو لاحق ہیں گورنمنٹ کے اوپر ہیں, اور اگر ڈیفالٹ اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو ہمارے جو ایسٹ ہیں جن کی گارنٹی پہ ہم نے لون لیا تھا ان کا کیا فیوچر میں ہوگا, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے یہ بڑی خطرناک صورتحال میں پہنچ گئی ہے. جی ڈی پی یعنی 600 کھرب روپے ہماری جی ڈی پی اگر ہے تو تقریباً 480 کھرب روپے ہمارے پاس ڈیٹ ہے, یعنی یہ کوئی 80% بنتا ہے. جی جی 80% کا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہو, اور اس کو کچھ جو ماہر معاشیات ہیں وہ زیادہ بھی قرار دیتے ہیں. سوری میں آپ کو یہاں انٹرپٹ کروں گا. ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے جی ٹی پی سے آپ یہاں یہ مراد لیں کہ پاکستان کی ٹوٹل آمدنی, جی اس کا 80% جو ہے آپ ہمارے اوپر انٹرسٹ ہے سود. ہاں, یعنی ملک کے اندر جتنی پیداوار ہوتی ہے, جتنا لوگ خرچ کرتے ہیں, جتنا لوگ کما رہے ہیں, جتنی انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں, جتنی گورنمنٹ اخراجات کرتی ہے, جتنا چیز بن کے باہر جاتی ہے مائنس جو آ جاتی ہے, اسے ہم یعنی اس کی کیلکولیشن میں اگر جائیں تو وہ یہ ایکسپینڈیچرز ہو رہے ہیں, گورنمنٹ اسپینڈنگز ہو رہی ہیں, انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں, نیٹ ایکسپورٹ, یعنی ملک کے اندر جتنا کچھ ہو رہا ہے وہ 600 کھرب روپے ہے. ایسا ہی جتنا کچھ ہو رہا ہے, میں کچھ خرچہ کرتا ہوں, آپ کچھ خرچہ کرتے ہیں, گورنمنٹ کچھ خرچے کرتی ہے, کچھ لوگ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں, کچھ لوگ ایکسپورٹس کر رہے ہیں, ان سب کو جب ہم ملا کے دیکھیں 600 کھرب روپے ہے ایک سال کا. تو ہمارا قرضہ جو ہے وہ کوئی تقریباً 480 کھرب روپے ہے لگ بھگ. 480 کھرب کا مطلب یہ 80% بنتا ہے. سری لنکا کا 100% ہو گیا تھا, جی جی, اور ہمارا 80 پہ پہنچ چکا ہے. اب 80 یا 82 جو کچھ لوگ 84 بھی کچھ لوگ کہتے ہیں, یہ جو کیلکولیشن میں 16% رہ گیا, یہ کسی ٹائم بھی ہو سکتا ہے. کسی ٹائم بھی. اس کا مطلب ہم رسکی صورتحال پہ تو ہیں, یعنی ہم نادہندہ ہو جائیں گے. پوری اسٹیٹ کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ تو نادہندہ ہے. کنسیکوینس کیا ہوگا, ہم سے باہر سے کوئی ٹریڈنگ نہیں کرے گا, کہے گا یار یہ پتہ نہیں ان کے پاس تو پیسے نہیں ہیں, میری انویسٹمنٹ کا کیا بنے گا, مجھے پیسے واپس نہیں کریں گے. دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ فرض کرو, اچھا قرضہ اتنا زیادہ ہے, اتنا زیادہ ایک پہاڑ ہے بہت بڑا نا, جی جی, کہ ہم اس کی صرف انٹرسٹ کی پیمنٹ میں اپنے بجٹ کا 41% لگا لیتے ہیں, جو کہ 40 کھرب روپے بنتا ہے. جی جی, 40 کھرب روپے ہم صرف سود کی ادائیگی میں دے رہے ہیں. میرا آج ضمن سے ہی میں سوال کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ جو 480 ارب ہمارا قرضہ ہے, یہ پرنسپل کھرب, یہ پرنسپل اماؤنٹ ہے کہ یہ انٹرسٹ سمیت یہ شامل ہے؟ ابھی تو یہ انٹرسٹ سمیت ہے, انٹرسٹ سمجھ, لیکن ایک بجٹ کے اندر ہم اس کی قرضے کی ادائیگی کے بجائے 2022-23 کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ آپ 95 کھرب خرچ کریں گے, اس میں سے 39 کھرب روپیہ صرف انٹرسٹ ہے, اس میں پرنسپل نہیں ہے. پرنسپل نہیں ہے. اب اور پھر یہ 39 کھرب کے دینے کے لیے پاکستان نے یہ طے کیا کہ ہم 37 کھرب قرضہ لیں گے, مزید قرضہ لیں گے, یعنی اس سود کو 39 کھرب سود دینے کے لیے 37 کھرب قرضہ لیا قرضہ جائے. لیا. جی بالکل, آپ اور جو اصل رقم ہے وہ وہیں پہ موجود, وہ وہیں پہ موجود ہے. اب وہ وہیں پہ موجود نہیں رہے گی, اس پر الگ انٹرسٹ ہوگا, ظاہر ہے یہ کمپاؤنڈنگ انٹرسٹ سسٹم ہے, یہ تو بڑھتا چلا جاتا ہے. اس لیے پاکستان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے, اور ہمارے پاس اس کے علاوہ جتنی گورنمنٹس آتی ہیں ان سب کے پاس اس کے علاوہ کوئی سولوشن نہیں ہوتا کہ مزید قرضہ لیا جائے, جیسے کہ ہو رہا ہے. پچھلی 2 گورنمنٹس کو ہم اگر اسٹڈی کریں تو ان کے پاس یہی تھا. اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے. اس کو روکنے کے لیے پہلے نمبر پہ ہی ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں یار 3-4 سٹیپس طے کرنے چاہیے. ادر دین لون بھی تو کوئی سولوشن ہو سکتا ہے, جیسے کہ آپ اگر ہماری گفتگو پچھلی کچھ دیکھیں تو ہم نے اس میں سولوشنز پیش کیے ہیں. تو اس لیے سولوشنز تو ضرور ہیں. خطرناک صورتحال ہے, اس کو پہلے ماننا چاہیے, پھر اس کے بعد اس کے حل کی طرف جانا چاہیے. بہت شکریہ جی جمال بھائی, ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں, بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے آسان الفاظ میں ہمیں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اور آپ سب لوگوں سے ہمیں یہ توقع ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو لائک کریں گے, اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے ہمیں اپنی قیمتی رائے, قیمتی تجاویز ضرور دیں. اور انشاءاللہ یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے, اور ہم سیریز آف پروگرام اس کے اوپر کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے معاشی حالات اور ان کا حل کیا ہے, اور ان کے حل کے اوپر بھی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے. جمال بھائی آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ, تھینک یو.